सुनन अबी दाऊद के अंदर एक पूरा चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है रफ़ुल यदैन न करने का बयान। मौलवी लिख देता है अपनी किताबों में, क्योंकि उसको पता है कभी किसी ने खोल के ये पढ़ना ही नहीं चैप्टर। ये चैप्टर उस गरीब ने पढ़ना क्यों है? इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने रफ़ुल यदैन न करने का बयान, उसमें इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 5 अहदीस लेके आए, 748 से लेकर 49, 50, 51, 52 5 हदीसें इमाम दाऊद लेके आए हैं। 748 नंबर हदीस लेके आए हैं सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वो इकलौती हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज के शुरू में रफ़ुल यदैन करते थे, बाद में नहीं करते थे। और साथ इमाम दाऊद ने लिख दिया वलैसा बिसहीहिन अला हाज़ल माना वलैसा बिसहीहिन अला हाज़ल लफ्ज़, इन मानों में यह हदीस सही नहीं है, इन अल्फाज के साथ यह हदीस सही नहीं है। अब इन्होंने मौलवियों ने क्या किया, उर्दू तर्जमे वाली जो थी अबू दाऊद, उसमें से ये इसकी अरबी भी निकाल दी, उर्दू भी निकाल दी, लेकिन अरबी नुस्खों में मौजूद है इनके अपने मकतबा रहमानिया वालों में। और चौर लंगोटी छोड़ जाता है, मिशकात शरीफ में निकालना भूल गए। मिशकात वाले ने भी ये हदीस लिखी है और साथ लिखा है कि वक़ाल अबू दाऊद लैसा बिसहीहिन अला हाज़ल माना, मिशकात से निकालना भूल गए। चौर अपनी लंगोटी तो छोड़ जाता है ना। तो मिशकात शरीफ अबू दाऊद के भी 500 साल बाद लिखी गई, आज से तकरीबन 700-800 साल पहले, उसमें भी अल्फाज मौजूद है, ये हदीस सही नहीं है। आगे फिर उन्होंने किला ठोका है, इस ताबूत में आखिरी कील ठोका है उन्होंने कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं, और ये कौन है? इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, अल-मुतवफ़ा 181 हिजरी में फौत हुए और बुखारी मुस्लिम के बुनियादी रावियों में से कि अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं कि रफ़ुल यदैन करने वाले लोगों की दलील सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर की हदीस साबित है, जो कि इमाम ज़ुहरी ने उनके बेटे सालिम बिन अब्दुल्ला से रवायत की, जो हम पहले सुन चुके शुरू में। और अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो हदीस साबित ही नहीं है जिसमें यह जिक्र है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ पहली मर्तबा रफ़ुल यदैन करते थे। लो जी, काम भी सीधा हो गया, साबित ही नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ने फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। मिर्जा जेहलमी ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस पर 3 एतराज़ात किए हैं। नंबर 1 ये कि सुनने अबी दाऊद में इस हदीस के बाद इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के जो कमेंट्स थे वो हनफियों ने सुनने अबी दाऊद से निकाल दिए हैं। नंबर 2 ये हदीस, इस हदीस के बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि यह हदीस साबित नहीं। और नंबर 3 ये इतराज किया कि इस हदीस में सुफियान सौरी मुदल्लिस हैं, लिहाजा ये रिवायत ज़ईफ़ है, सही नहीं। तो अब बिहम्दिल्लाह ताला इंशाअल्लाह तरतीबवार इसके एतराज़ात के जवाब समाअत फरमाएं। एतराज नंबर 1 ये कि सुनने अबी दाऊद से हनफियों ने इमाम अबू दाऊद के कमेंट्स निकाल दिए हैं। ये मिर्जा जेहलमी की इख्तिलाफ नुस्ख से एक जहालत की बैयन दलील और सबूत है कि इसको पता ही नहीं है कि तहरीफ और होती है और इख्तिलाफ नुस्ख और होता है। दरअसल मसला ये है कि इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने जब सुनने अबी दाऊद इमला करवाई तो तकरीबन 35 के करीब आपके शागिर्दों ने आपसे सुनने अबी दाऊद लिखी। उन शागिर्दों में से जो नुस्खे उनके शाया हुए, इमाम हज़रत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी बुस्तानुल मुहद्दिसीन के सफ़ा नंबर 282 पर लिखते हैं कि इस किताब के 3 नुस्खे मशहूर हैं। नुस्खा लुअलवी, नुस्खा इब्न दासा, नुस्खा इब्नुल अराबी। बिलाद मशरक में रिवायत लुअलवी ज्यादा मशहूर है। यानी इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने जो इमाम अबू दाऊद से सुन्ने अबी दाऊद लिखी, तो उन लिखने वालों के जो 3 नुस्खे, नुस्खा इब्नुल अराबी, नुस्खा इब्न दासा और नुस्खा लुअलवी ज्यादा मशहूर हुए। अब नुस्खा लुअलवी जो हमारे बिलाद हिंदुस्तान में मशहूर है वो नुस्खा लुअलवी है। ये मेरे पास सुन्ने अबी दाऊद है और सुन्ने अबी दाऊद के शुरू में आप पहला इसका सफ़ा निकालें तो जहां से खुतबा शुरू होता है, इसके सफ़ा नंबर 2 पर इस हदीस की किताब के
جو نسخے کی وضاحت کی گئی کہ یہ نسخہ لؤلؤی ہے، جو کہ 275 ہجری میں محرم شریف کے مہینے میں امام ابو علی محمد بن احمد بن عمر اللؤلؤی نے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے املا کیا، اور یہ امام ابو داؤد کے سن وفات کی تاریخ ہے، یعنی 275 ہجری میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور اسی 275 ہجری محرم شریف میں آپ کے شاگرد لؤلؤی نے آپ سے یہ نسخہ لکھا۔ اب اس نسخے کے بارے میں ذرا یہ سنن ابی داؤد ہے جو کہ دارالکتب العلمیہ سے شائع ہوئی، اس کے محقق صفحہ نمبر 12 پہ لکھتے ہیں وروایات اللؤلؤی من اصح روایات لانها من آخر، کہ امام ابو داؤد کے شاگرد لؤلؤی کی روایت وہ صحیح ترین روایات میں سے ہے، ما املا ابو داؤد وعلیہ ماتا، یہ آخری وہ روایت ہے جو امام ابو داؤد نے اپنے شاگرد کو لکھوائی ہے، اور اسی پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ کا وصال ہوا۔ اور یہ روایت لؤلؤی کے بارے میں سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 11، سیر و اعلام النبلاء کی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 508 پر ترجمہ نمبر 2993 امام ذہبی لکھتے ہیں وزیادۃ التی فی روایت ابن داسہ حذفها ابو داؤد آخرا، یعنی امام ابو داؤد سے جو آپ کے قدیم شاگرد ابن داسہ نے نسخہ ابی داؤد سنن ابی داؤد لکھا تھا، امام ابو داؤد نے جو ابن داسہ کے نسخہ میں زیادتیاں تھیں، حذف ابو داؤد آخرا، امام ابو داؤد نے اس کو آخر میں حذف کر دیا تھا، لامر رابہ فی الاسناد، جو اسناد میں زیادتی واقع ہوئی تھی۔ تو ان ساری وضاحت اور تفصیل سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہوگی کہ نسخہ لؤلؤی امام ابو داؤد کے شاگرد کا جو ہے وہ آخری نسخہ ہے امام ابو داؤد کی سنن کا، اور یہ اصح روایات ہے، اور یہ جو زیادتی تھی کسی نے نہیں نکالی بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے خود وہ زیادتی کو حذف کر دی ہے۔ اور دیگر محدثین نے جس نسخہ لؤلؤی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی شرح لکھی، جس طرح کہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 441 پر اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے کمنٹس بیان نہیں کرتے، تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کے پاس بھی نسخہ لؤلؤی تھا جو کہ بلاد ہند میں اور دیگر جو بلاد مشرق ہے ان میں معروف و مشہور تھا۔ یہ تھا اس تجاہل عارفانہ کا جو اعتراض تھا اس کا جواب، کہ امام ابو داؤد کے نسخے سے کسی نے یا حنفیوں نے امام ابو داؤد کے کمنٹس خود حذف نہیں کیے، بلکہ امام ابو داؤد نے جو آخر میں اپنے شاگرد لؤلؤی کو یہ نسخہ لکھوایا تھا، امام ابو داؤد نے خود وہ کمنٹس اپنے حذف کر دیے۔ جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ حدیث صحیح ہے تو انہوں نے اپنے کمنٹس خود اس میں سے حذف کر دیے۔ اب رہا دوسرا اعتراض کہ امام ابو داؤد اور سنن ترمذی میں جو روایت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آئی ہے، اس حدیث کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں جو جامع ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے جس کو ذکر کیا ہے، اس حدیث کے بارے میں جو کمنٹس دیے ہیں اس کا جواب دو طرح سے ہے۔ ایک تو یہ کہ جس سند پر جس متن پر امام عبداللہ بن مبارک اعتراض کر رہے ہیں وہ متن اور ہے، اور جو ہمارا مستدل ہے جس کو امام نسائی نے حدیث حسن کہا ہے، امام ترمذی نے حدیث حسن کہا ہے، وہ متن اور ہے۔ عبداللہ بن مبارک اور متن پر اعتراض کر رہے ہیں اور ہمارا مستدل دوسرا متن ہے، لہذا یہ اعتراض بھی لغو اور باطل ہے۔ اور دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے جب یہ
بات بیان کی تو ان سے ان کے قدیم شاگرد سفیان بن عبد الملک نے اس بات کو بیان کیا، جو کہ آپ کے قدیم شاگردوں میں سے ہے، اور یہ چونکہ قدیم شاگردوں میں سے ہے، جب امام عبداللہ بن مبارک نے کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ روایت صحیح ہے، تو امام عبداللہ بن مبارک نے خود اپنے شاگرد سوید بن نصر کو یہ حدیث بیان کی اور اس حدیث کو بعد میں روایت کرنا شروع کر دیا۔ لہذا یہ سن لیں، نسائی کی یہ حدیث نمبر 1026 ہے، جس کو امام نسائی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کی سند کے ساتھ بیان کیا۔ اپنے سوید بن نصر شاگرد کو امام عبداللہ بن مبارک نے بعد میں جب اس جرح سے رجوع کر لیا تو اس روایت کو بیان کیا اور اس کو روایت کی۔ رہا مرزا دہلوی کا تیسرا اعتراض کہ اس روایت کی سند میں حضرت سفیان بن سعید ثوری راوی ہیں جو کہ مدلس ہیں، تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ مدلس کی مطلقاً معنعن روایت مردود نہیں، بلکہ محدثین نے مدلسین کے طبقات ذکر کیے ہیں، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، اور جو طبقہ ثانیہ کے مدلسین ہیں ان کی ان والی روایات کو محدثین نے قبول کیا ہے، اور کتب ستہ ان محدثین اور ان مدلسین راویوں سے بری پڑی ہے۔ اس کی تقسیم کے لیے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب طبقات المدلسین کے صفحہ نمبر 32 سے یہ سفیان ثوری کا طبقہ ثانیہ کا مدلس ہونا بیان کروں گا۔ طبقات المدلسین صفحہ نمبر 32 اور ترجمہ نمبر ہے 51۔ سفیان بن سعید الثوری کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں، طبقہ ثالثہ کے مدلس نہیں ہیں۔ اور پھر اسی طرح یہ مقدمہ ابن صلاح ہے، مقدمہ ابن صلاح پر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی شرح ہے، مقدمہ ابن صلاح کی شرح میں صفحہ نمبر میرے پاس اس کا 333 ہے۔ الطبقۃ الثانیہ، طبقہ ثانیہ کا ذکر کرتے ہیں، اور طبقہ ثانیہ کے بارے میں امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ طبقہ ثانیہ محدثین کا وہ طبقہ ہے مدلسین کا کہ جن کی روایات کو کثیر محدثین نے ذکر کیا ہے، اما لامامت ہی اور لکون ہی قلیل التدلیس فی جنب ما روی من الحدیث الکثیر، یا تو ان کے حدیث کا امام ہونے کی وجہ سے ان طبقہ ثانیہ کے مدلسین کی روایات کو محدثین نے قبول کیا ہے، یا ان کے قلیل التدلیس ہونے کی وجہ سے کہ وہ تدلیس بہت کم کرتے تھے، اور انہ کانا لا یدلس الا عن ثقۃ، یا یہ کہ وہ کسی ثقہ سے تدلیس کرتے تھے، ضعیف راوی سے تدلیس نہیں کرتے تھے۔ اور پھر طبقہ ثانیہ کے تحت صفحہ نمبر 334 پر امام ابن حجر عسقلانی نے سفیان ثوری رحمہ اللہ کا ذکر کیا کہ یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں جن کی روایات کو محدثین نے قبول کیا ہے اور صحیح قرار دیا ہے۔ یہ طبقات المدلسین کا ایک دوسرا نسخہ ہے جس کے صفحہ نمبر 99 پر غیر مقلدین کے وزیر راشدی صاحب حافظ زبیر علی زئی کے استاد ہیں، انہوں نے بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کو طبقہ ثانیہ المرتبۃ الثانیہ طبقہ ثانیہ میں شمار کیا۔ حافظ علائی کے قلبی جامع التحصیل، یہ بہت بڑے محدث ہیں حافظ علائی کے قلبی، جامع التحصیل کے صفحہ نمبر 130 پہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کو طبقہ ثانیہ کا مدلس قرار دیتے ہیں۔ اور اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراتب المدلسین، یہ میرے پاس موجود ہے صفحہ نمبر 239، اس میں طبقہ ثانیہ کا سفیان ثوری رحمہ اللہ کو مدلس قرار دیتے ہیں۔ لہذا سفیان ثوری رحمہ اللہ کی جو ان والی روایت ہے، چونکہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہیں تو محدثین کے اصول اور ضابطے کے مطابق یہ روایت ان کی صحیح ہے، ضعیف نہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ کیا اس حدیث کو کسی محدث نے صحیح کہا ہے یا نہیں، تو بڑے محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔
سر دست میں چند ان شخصیات کا حوالہ پیش کروں گا جو کہ مرزا جہلمی کے نزدیک بھی مسلمہ شخصیات ہیں، اور ان میں سے ان کے ممدوح ناصر الدین البانی، جن کے بارے میں مرزا جہلمی خود بیان کرتے ہیں۔ سب وہ شتم کرنا، البانی سے بڑا کون ہے اہل سنت یا اہل حدیث؟ اور مجھے تو اب ڈر لگ رہا ہے، اور میں نے یہ پریڈکشن کر دی کہ اہل حدیث ان قریب اسے نکال دیں گے۔ میں نے شیخ البانی کو نام دیا دور حاضر میں اہل بیت کی محبت کا امام شیخ محمد ناصر الدین البانی المتوفی 1990۔ سنن ابی داؤد جو کہ ناصر الدین البانی کی تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی، ریاض سے شائع ہوئی ہے، اس کے حدیث نمبر 748، باب من لم یذکر الرفع عند الرکوع۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جو باب باندھا کہ رفع یدین نہ کرنے کا بیان، تو 748 نمبر حدیث کو البانی نے صحیح قرار دیا، کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طرح یہ مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ کے استاد ہیں انیس بن احمد بن ظاہر جمال، انہوں نے محلہ کی جو روایت امام محمد بن عبد الملک بن ایمن الاندلسی سے مروی ہیں، ان روایات پر تحقیق کی ہے۔ صفحہ نمبر 61 پر اسی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اسناد ابن ایمن حسن والحدیث صحیح، کہ ابن ایمن کی یعنی عبداللہ بن مسعود والی روایت کی حدیث یہ سند حسن ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے۔ یہ کتاب کتب الستہ مکتبۃ الرشد ریاض سے شائع ہوئی۔ سنن ابی داؤد کی اسی حدیث نمبر 748 کو محقق رائد بن صبری بن ابی الفا، جس نے البانی کی تحقیق سے استفادہ کرتے ہوئے کتب الستہ پر حکم بیان کیا ہے، اس کی حدیث نمبر ابو داؤد کی 748 کے بارے میں لکھتے ہیں صحیح صححہ ابن حزم وحسنہ ترمذی، یہ حدیث صحیح ہے، اس کو ابن حزم نے بھی صحیح کہا ہے اور ترمذی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ ایسے ہی سنن نسائی پر بھی جو تحقیق کی ہے تو باب ہے الرخصۃ فی ترک ذالک، حدیث نمبر 1058، حدیث نمبر 1058 پر جب محقق نے جو کہ مکتبۃ الرشد ریاض سے کتاب چھپی ہے سعودی عربیہ سے، تو اس کو کہا کہ صحیح وقد حسن ترمذی، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو ترمذی نے حسن قرار دیا۔ امام بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے جب اس حدیث کو اپنی کتاب شرح سنن ابی داؤد کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 341 پر بیان کیا، تو بیان کرنے کے بعد جامع ترمذی کے ایک نسخے میں جو ہمارے پاس متداولہ نسخہ ہے، اس میں صرف حسن کے لفظ ہیں، اور دوسرے نسخوں میں امام ترمذی نے حسن صحیح ان کے الفاظ سے بھی کمنٹس دیے ہیں، اور انہی کمنٹس کو امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح ابی داؤد میں ذکر کیا ہے کہ اخرجہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح، کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے جو ہے وہ تقریر کیا ہے اور اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی ابی داؤد کی اس روایت کے نیچے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد کے کمنٹس بھی ذکر نہیں کیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنے وہ جو تاثرات تھے وہ سنن ابی داؤد سے حذف کروا دیے تھے۔ اسی طرح یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے محدث حافظ زبیر علی زئی، جن کے بارے میں لکھتے ہیں الاستاذ احمد شاکر، یہ احمد شاکر کی تحقیق کے ساتھ سنن ترمذی شائع ہوئی ہے دارالحدیث القاہرہ سے، جلد نمبر اس کی 2 صفحہ نمبر 35 ہے۔ صفحہ نمبر 35 پر احمد شاکر لکھتے ہیں ھذا الحدیث صحیح وھذا الحدیث صححہ ابن حزم وغیرہ، کہ یہ حدیث اس کو ابن حزم اور وغیرہ من الحفاظ، اس کے علاوہ بہت سارے حفاظ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، وہو حدیث صحیح وما قالوہ فی تعلیلہ لیس بإلا
یہ حدیث صحیح ہے، اور جو اس کی تعلیل میں یعنی اس کو کمزور ثابت کرنے میں جو کچھ کہا گیا ہے لیس باللہ، وہ اس حدیث کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ آخر میں ناصر الدین البانی جو کہ مرزا جہلمی کے بہت بڑے ممدوح ہیں، ان کا حوالہ پیش کروں گا۔ المحلہ کا حوالہ پیچھے میں ذکر کر چکا، یہ محلہ کی فوٹو کاپی میں نے کروا کے رکھی ہے، ریاض سے شائع ہوئی المحلہ۔ ابن حزم نے محلہ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 58 پہ لکھا ہے کہ ھذا الخبر صحیح، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی خبر یعنی یہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے۔ البانی صاحب اپنی ایک اور کتاب صحیح سنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد پر البانی نے تحقیق کی ہے، اور یہ کتاب کی جلد نمبر 3 ہے، اس کی میں نے فوٹو کاپی کروائی ہے، جلد نمبر 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 733۔ اسی حدیث سنن ابی داؤد کے تحت البانی صاحب لکھتے ہیں اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، کہ سنن ابی داؤد کی اس حدیث کی سند مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ وقال ترمذی حدیث حسن، امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ وقال ابن حزم انہ صحیح، ابن حزم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ وقواہ ابن دقیق العید والزیلعی والترکمانی، اور امام ابن دقیق العید نے، امام زیلعی نے اور امام ترکمانی نے اس حدیث کو قوی قرار دیا۔ اسنادہ، اب اس کی پھر ساتھ ہی سند بیان کی کہ اس کی سند یہ ہے، ساتھ سند بیان کی، اور اس کے بعد البانی صاحب نے اس پر تبصرہ کیا اور کہا قال ابو داؤد ھذا حدیث مختصر من حدیث طویل وليس هو بصحیح علی ھذا اللفظ، کہ امام ابو داؤد نے کہا کہ یہ حدیث مختصر ہے طویل حدیث سے، ولیس هو بصحیح علی ھذا اللفظ، اور وہ طویل حدیث جو ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے البانی صاحب لکھتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں وہذا اسناد صحیح علی شرط مسلم، کہ یہ سند مسلم کی شرط پر بالکل صحیح ہے۔ وقد اعلاه المصنف رحمہ اللہ بما رأیت، کہتے ہیں اس پر مصنف نے تعلیق کی ہے۔ ووافقه علی ذلك غیر ما واحد کما یاتی، اور اس کی موافقت نے بہت سارے محدثین نے اس کی موافقت میں کہا ہے۔ وَلَمْ نَجِدْ فِي كَلِمَاتِهِمْ مَا يَنْهِدُ عَلَى تَضْعِيفِ الْحَدِيثِ، اور کسی محدث کو میں نے نہیں دیکھا جو اس حدیث کو ضعیف قرار دینے میں ابھارتی ہو یا اٹھ کھڑا ہوا ہو۔ فَالْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، البانی صاحب لکھتے ہیں فَالْحَقُّ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ كما قال ابن حزم فی المحلہ، اور حق یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے جس طرح کہ ابن حزم نے محلہ میں اس کو صحیح کہا۔ وحسنہ ترمذی کما یاتی، اور اس کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا۔ باقی رہا امام ابو داؤد کا اس حدیث کے بارے میں کمنٹس دینا، جبکہ یہ بات میں واضح کر چکا ہوں کہ امام ابو داؤد نے اپنے یہ کمنٹس حذف کر دیے تھے۔ اس کی علت بیان کرتے ہوئے البانی صاحب کہتے ہیں وَلَعَلَّ الْمُصَنِّفَ یشیر بالحدیث الطویل الی حدیث عبداللہ ابن ادریس، کہ امام ابو داؤد نے جو اپنے کمنٹس دیے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کمنٹس اس حدیث عبداللہ بن مسعود کے بارے میں نہ ہوں، بلکہ جو آگے سند آتی ہے، پیچھے جو حدیث گزر چکی ہے عبداللہ بن ادریس عن عاصم بن قلیب کی سند کے ساتھ، ہو سکتا ہے یہ کمنٹس جو ہیں امام ابو داؤد کے اس روایت کے بارے میں ہوں اور اس سند کے بارے میں نہ ہوں، یعنی انہو، یہ آگے پھر آگے جا کے البانی نے اس پر پوری تفصیلاً بات کر کے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور مسلم کی شرط پر یہ درست ہے۔ لہذا مرزا جہلمی کا اس حدیث کو سینہ زوری اور دھکے شاہی سے ضعیف ثابت کرنا اور کہنا یہ ثابت نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کی طرف منسوب ہے، یہ بالکل تحکم اور سینہ زوری ہے، اور اس سے یہ عقدہ بھی حل ہو گیا کہ مرزا جہلمی صاحب عوام الناس کو علماء سے دور رکھنے کی جو صحیح مضمون کرتے ہیں کہ مولویوں کے پاس جاؤ خود تحقیق کرو، یہ اس لیے لوگوں کو روکتے ہیں
تاکہ ان کا جو بھی کیا کرا ہے اس پر پانی پھیرے گا اور ان کی دال نہیں جلے گی، اس لیے علماء سے دور کرتے ہیں، کیونکہ علماء کے پاس لوگ جائیں گے تو علماء ان سارے مغالطات کو لوگوں کے سامنے واضح اور عیاں کریں گے، جس سے مرزا صاحب کی بات نہیں بن سکے گی۔